मुक़द्दस यूहन्ना रसूल के अंजीली बयान के 8वें बाब में एक वाक़या लिखा गया है, और उस वाक़े में खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से भी ये बात लिखी गई है कि खुदावंद ने वहाँ पर अपनी उंगली के साथ ज़मीन के ऊपर कुछ लिखा। अब ये लफ्ज़ क्या थे, ये क्या तहरीर थी, या वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या लिखा, इसके बारे में बहुत से सवालात हमारे जहन में आते हैं। और जब हम इन बातों को सीखने की कोशिश करते हैं और किताब मुक़द्दस की तरफ रजू करते हैं, तो हम पर ये बात वाज़े होती है कि इस वाक़े में दरअसल कुछ लोग हैं, एक मुश्तल हजूम है जो एक औरत को लेकर खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है, और उन्होंने खुदावंद के सामने इस बात को रखा है कि इस औरत को हमने ऐन फ़ेल के वक्त यानी कि हरामकारी करते हुए पकड़ा है। और चूँकि मुक़द्दस मूसा ने तो इसके बारे में यह हुक्म दिया है कि ऐसे लोगों को संसार कर दिया जाए, लेकिन तू इसकी निस्बत क्या कहता है। जब आप उस हवाले की तरफ जाते हैं तो आप पर यह बात वाज़े हो जाती है कि दरअसल उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने के लिए ऐसा एक जाल बुना है, क्योंकि अगर खुदावंद उस औरत के हक़ में बोलते हैं तो भी खुदावंद फंस जाते हैं, अगर उसके ख़िलाफ़ कुछ बोलते हैं तो भी फंस जाते हैं। अगर हक़ में बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह शरीयत के ख़िलाफ़ जाते हैं, और अगर उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि वो रोमी कानून के ख़िलाफ़ जाते हैं, क्योंकि शरीयत में तो ज़ाहिर सी बात है उसके संसार करने का हुक्म मौजूद है, और फिर रोमी कानून के मुताबिक किसी भी यहूदी को ये इख्तियार नहीं था कि वो किसी के बारे में मौत का फतवा जारी कर सके। और जब हम इन बातों को सीखने के लिए किताब मुक़द्दस की जानब जाते हैं, अहद अतीक की तरफ जाते हैं, तो हमें बड़े वाज़े अल्फाज में ये बात लिखी हुई मिलती है। जब आप खरूज की किताब को पढ़ते हैं, उसके 20वें बाब की आप 14वीं आयत का मुताला करते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि तू ज़िना ना करना। वाज़े लफ्ज़ हैं कि ये एक ऐसा काम है, ये एक ऐसा गुनाह है जो नहीं करना। और फिर जब आप मज़ीद आगे बढ़ते हैं, अहबार की किताब के 20वें बाब की जब आप 10वीं आयत को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ऐसे लोगों के हवाले से कि ज़ानी और ज़ानिया दोनों मार दिए जाएं। फिर यही बात हमें इस्तिस्ना की किताब के 22वें बाब की 22वीं आयत में भी लिखी हुई मिलती है कि ऐसे गुनाह के मुर्तकिब दोनों मार दिए जाएं। और हम इस बात को बखूबी जानते भी हैं, समझते भी हैं कि ये एक ऐसा गुनाह है जिसमें दो हिस्सेदार होते हैं, एक मर्द है और एक औरत है, क्योंकि कुछ ऐसे गुनाह हैं जो इंसान अकेला भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर बुत परस्ती इंसान अकेला कर सकता है, झूठ इंसान अकेला बोल सकता है, कत्ल इंसान अकेला कर सकता है, चोरी इंसान अकेला कर सकता है। इसके अलावा बहुत से गुनाह हैं जो इंसान अकेले कर सकता है, लेकिन हरामकारी, ज़नाकारी ये एक ऐसा गुनाह है जिसमें दो हिस्सेदार हैं, और किताब मुक़द्दस की तालीम इसके बारे में बड़ी वाज़े है कि वो दोनों मार दिए जाएं। और इसके बारे में ये कहा जाता था, यहूदी लोग इसके बारे में बखूबी जानते हैं कि वो ये समझते थे कि ये एक ख़तरनाक गुनाह है, और जो रबी थे वो अपने शागिर्दों को ये बात सिखाते थे कि इंसान के लिए ये बेहतर है कि वो अपनी जान ले ले, बजाय इसके कि वो बुत परस्ती करे, ज़नाकारी करे या फिर वो कत्ल करे। इसकी बजाय उसे अपनी जान ले लेना ये ज़्यादा बेहतर है। जब हम इस बातों की तरफ जाते हैं और किताब मुक़द्दस की तरफ जाते हैं इन बातों को सीखने के लिए, कि वहाँ पर जब वो लोग हाज़िर हुए हैं और वो जानते भी हैं कि शरीयत में ये बातें मौजूद हैं, ऐसे लोगों को मारने का हुक्म मौजूद है, संसार करने का हुक्म मौजूद है, और चूँकि वो खुदावंद यीशु मसीह को फंसाना चाहते हैं, उसके सामने वो उसको लेकर आ गए हैं। अब खुदावंद भी इस बात को जानते हैं कि वो किस मकसद के साथ वहाँ पर आए हैं। जब वो वहाँ पर आए हैं और उन्होंने खुदावंद के सामने इस बात का तकाजा किया है कि तू इसकी निस्बत क्या कहता है, तो खुदावंद वहाँ पर ज़मीन के ऊपर लिखने लगे हैं। जब आप यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान और उसका 8वां बाब और 6ठी आयत को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर खुदावंद के बारे में लिखा गया है कि खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन के ऊपर कुछ लिखने लगे।
اب اس لکھے جانے کے حوالے سے چونکہ بہت سی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے اس کے بارے میں آتی ہے، بائبل مقدس کے کچھ علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ دراصل خداوند یسوع مسیح نے محض کچھ وقت گزارنے کے لیے ایسا کیا، یعنی کہ وہ ان لوگوں کو موقع دینا چاہتے تھے جو اس عورت کو لے کر آئے تھے سنگسار کرنے کے لیے، کہ وہ اپنے بارے میں بھی سوچیں، حالات اور معاملات کے بارے میں سوچیں، تاکہ کوئی بہتر فیصلہ کیا جا سکے۔ محض وقت گزارنے کے لیے خداوند نے ایسا کیا، اور یہ وہ پہلی بات ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کوئی صورت، کوئی شکل یا کوئی خاکہ زمین کے اوپر بنایا، چونکہ جب ہم لکھے جانے کے لفظ کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ٹو ڈرا بھی ہے، یعنی کہ نہ صرف کچھ لکھنا بلکہ یہ بھی ہے کہ کوئی خاکہ یا کوئی شکل بنانا۔ کچھ لوگ اس بات کو بھی بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کوئی شکل یا کوئی خاکہ زمین کے اوپر بنایا، اور پھر کچھ لوگ اس بات کو بھی بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے دراصل موسوی شریعت کا وہ حصہ وہاں پر لکھا جس میں یہ تحریر کیا گیا ہے، یعنی کہ خروج کی کتاب کا 20واں باب اور اس کی 14ویں آیت کہ تو زنا نہ کرنا، خداوند یسوع مسیح نے یہ وہاں پر لکھا۔ پھر اس بات کو بھی بیان کیا جاتا ہے، جو چوتھی بات ہمارے سامنے آتی ہے، کہ خداوند نے وہاں پر خروج کی کتاب کے 23ویں باب کی جو پہلی 3 آیات ہیں ان کو وہاں پر لکھا، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ تو جھوٹی بات نہ پھیلانا اور ناراست گواہ ہونے کے لیے تو شریروں کا ساتھ نہ دینا اور برائی کے لیے تو کسی بھیڑ کی پیروی نہ کرنا۔ ایسے الفاظ وہاں پر درج ہیں۔ کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ خداوند نے دراصل یہ تحریر وہاں پر تحریر کی۔ پھر اس کے علاوہ کچھ ایک اور بات بھی بیان کی جاتی ہے، جو 5ویں بات ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ دراصل وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کے نام لکھے جو وہاں پر سنگسار کرنے کے لیے موجود تھے، یعنی کہ جو لوگ اپنی جھولیوں میں پتھر لے کر آئے ہیں تاکہ وہ اس عورت کو سنگسار کریں، خداوند یسوع مسیح نے ان کے نام زمین کے اوپر تحریر کیے۔ پھر جو چھٹی بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ، کیونکہ نیا عہد نامہ یونانی زبان میں لکھا گیا ہے، اور یونانی میں لکھے جانے کے لیے جو لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے وہ ہے گرافین، لیکن اس حوالے میں جو لفظ لکھا گیا ہے لکھے جانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے تحریر کرنے کے بارے میں، وہ لفظ ہے کیٹاگرافینی، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے خلاف کوئی تحریر لکھنا۔ ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ پھر یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کے خلاف ایک تحریر لکھی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک جو 7واں نقطہ ہمارے سامنے اسی بات کو سیکھتے ہوئے ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ چونکہ جو رومن جوڈیشل لا ہے، رومی جو انصاف کا قانون ہے، اس کے مطابق وہ بولنے سے پہلے اس کو تحریر کر دیتے تھے، اس کو لکھ دیتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہاں پر بولنے سے پہلے اس بات کو تحریر کر دیا، اور یہ وہ باتیں ہیں جو اس حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے دراصل ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر، یا یہ وہ باتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر تحریر کی۔ لیکن بطور ایماندار جب ہم اس واقعے کی طرف جاتے ہیں، اس واقعے کو بغور سیکھتے ہیں، تو ہمیں عورت وہاں پر خاموش نظر آتی ہے، عورت نے وہاں پر کچھ نہیں بولا۔ اس کا مطلب کہ وہ اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ میں نے واقعی یہ گناہ کیا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح زمین پر لکھ رہے ہیں اور وہ لوگ وہاں پر کھڑے ہیں، خداوند نے ان کے سامنے اس بات کو رکھا کہ تم میں جو بے گناہ ہے وہی پہلے اس کو پتھر مارے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے، اور جو آرمینی زبان کا ترجمہ ہے اس میں یہ بات ہمیں لکھی ہوئی ملتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح زمین کے اوپر تحریر کر رہے تھے تو وہ لوگ جو اپنی جھولیوں کے اندر پتھر لیے ہوئے تھے ان کو ان پتھروں کے اوپر اپنے گناہ نظر آنے لگے، اور جب انہوں نے اس بات پر غور کیا کہ ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم بھی اپنی زندگی میں بدکار ہیں، چور ہیں، زانی ہیں، بت پرست ہیں، جھوٹے ہیں، فریبی ہیں، مکار ہیں، نہ جانے کون کون سے گناہ ہماری زندگی میں شامل ہیں۔
سو جب انہوں نے اس بات کو دیکھا تو وہ اپنی جھولیوں کو وہیں پر خالی کر کے واپس چلے گئے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ چلے گئے، کسی نے تجھ پر الزام نہیں لگایا؟ اس نے کہا نہیں خداوند۔ سو جب اس نے یہ لفظ ادا کیے کہ نہیں خداوند، یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے۔ جب اس نے خداوند کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں پہلے اس کی خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اپنے آپ کو گناہ گار تسلیم کر لیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اس نے خداوند کہا تو یہ اس بات کا اعلان ساتھ میں کر دیا، اس بات کا اقرار ساتھ میں کر لیا کہ تو خداوند ہے اور میں اپنے آپ کو تیری سپردگی میں دیتی ہوں۔ اور اسے اس بات کا علم ہے، اور جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد وہی خداوند یسوع مسیح جس کے حوالے سے ہمیں یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے اسی مقدس یوحنا رسول کے انجیلی بیان کے پہلے باب کی 29ویں آیت میں کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس نے اس عورت کو اس لیے بھیج دیا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ میں نے اس کے گناہ کو بھی لے کر اور ساری دنیا کے گناہ کو لے کر میں نے صلیب کے اوپر چڑھ جانا ہے، اور اس لیے اس نے واپس بھیج کر اس کو ایک موقع دے دیا، لیکن ساتھ میں یہ ضرور کہا کہ جا پھر گناہ نہ کرنا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس لیے کچھ علماء اس بات پر بھی متفق ہیں کہ وہاں پر دراصل خداوند یسوع مسیح نے جو بات لکھی وہ مقدس یسایا نبی کے صحیفے کے 53ویں باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت تھی، جس میں لکھا گیا ہے حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب گھائل کیا گیا، ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے اور ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس کے اوپر لاد دی۔ یہ وہاں پر تحریر کیا گیا۔ اور یہاں پر ایک اور سیکھنے کے لیے یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہمیں کتاب مقدس میں یہ تیسرا موقع نظر آتا ہے جہاں پر ایک الہی شخصیت ہمیں لکھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے جب آپ استثنا کی کتاب کے 9ویں باب کی 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خود خدا نے اپنے ہاتھ سے اپنی شریعت یعنی کہ 10 احکام لکھ کر مقدس موسیٰ کے سپرد کیے، اور پہلی بار اس کا مطلب خداوند نے اپنے ہاتھ سے شریعت کو لکھا۔ پھر دوسری بات ہمیں نظر آتی ہے مقدس دانییل نبی کے صحیفے کے 5ویں باب کی 25ویں آیت میں، جسے ہم نوشتہ دیوار کے نام سے بھی جانتے ہیں، جس میں ایک الہی ہاتھ نمودار ہوا ہے، اور بیتشظر بادشاہ کے شاہی محل میں اس بات کو لکھا گیا کہ منے منے تقیل و فرسین، یہ عدالت ہے جو خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھی۔ اور پھر یہاں پر مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 8ویں باب کی 6ٹھی اور 8ویں آیت میں جب خداوند یسوع مسیح نے تحریر کیا تو یہاں پر دراصل اس نے اپنے ہاتھ سے فضل لکھا، اور فضل یہ ہے کہ آپ کو موقع دیا جاتا ہے۔ فضل یہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہم گناہ کی مزدوری موت ہے، ہم سب گناہ کی قید میں ہیں، لیکن فضل یہ ہے کہ ہمارے خدا نے ہم سے اتنی محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے دے دیا ہے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا کتنی دیر فضل لکھتا رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ وہ عدالت بھی کرے گا، اور اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے اس سے پہلے اسی خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں تاکہ آپ ہلاکت سے بچ جائیں۔ جس طرح خدا کا بندہ مقدس یوحنا بھی اس بات کو تحریر کرتا ہے اپنے انجیلی بیان کے 3 باب کی 16ویں آیت میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور پھر مقدس پولس رسول اس بات کو لکھتا ہے رومیو کے خط کے 8ویں باب کی پہلی آیت میں، پس جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔